बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम रमज़ान करीम में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन किराम, आज एक ऐसा इखलाक़ी उन्वान लेकर हाज़िर खिदमत हैं जिसका ताल्लुक़ हमारे माशरे के साथ है। पड़ोसियों हमसायों के हुकूक़ क्या हैं, इससे आगही बेहद ज़रूरी है, और अगर इससे हम आगाह ना हों तो हमारा माशरा इंसानी माशरा नहीं रह सकता। आइए इस इंतहाई अहम मौजू पर अहद हाज़िर के नामवर उलमाए किराम दानिश्वर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं। हम उनसे पहले मुतारिफ़ होते हैं। हमारे पहले मेहमान मोहतरम डॉक्टर मोहसिन ज़िया काजी साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे दूसरे मेहमान मोहतरम अल्लामा साजिद रज़ाक़ कादरी साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अल्लामा साहब, कुरान हकीम ने हमसायों के हुकूक़ के हवाले से हमारी क्या रहनुमाई फ़रमाई है? मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन इससे बाखबर हों ताकि हमसायों के हुकूक़ अदा किए जा सकें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में जहाँ अपनी इबादत का हुक्म दिया और माँ बाप की इताअत और उनसे मोहब्बत और उनकी फर्माबरदारी का हुक्म दिया, उसी के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुआशरती आदाब सिखाते हुए इरशाद फरमाया, वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन वबिल वालिदैनि इहसाना वबिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकिन वल जारि ज़िल कुर्बा वल जारिल जुनुबि वस्साहिबि बिल जंबि वब्नि सबील। सुभान अल्लाह। अब इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वल जारि ज़िल कुर्बा वल जारिल जुनुब, वो हमसाया जो हमसाया भी है और रिश्तेदार भी है, वो उसका दो गुना हक ज़्यादा है। और वल जारिल जुनुब, वो हमसाया है लेकिन अजनबी है, उसका भी हक है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ना, जो काफ़र हमसाया है उसका सिर्फ़ हमसाया होने का हक है, और जो मुसलमान है और अजनबी है तो उसके दो गुना हकूक़ ज़्यादा हैं, और जो मुसलमान भी है, पड़ोसी भी है और रिश्तेदार भी है, उसके 3 हकूक़ हैं तुम्हारे ऊपर। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इबादात के साथ और वालिदैन के हकूक़ के साथ इसको ऐसे ताकीद से और मुत्तसिल ज़िक्र इरशाद फरमाया कि मुझे ये गुमान होने लगा कि कहीं वरासत में भी इन्हें शामिल न कर दिया जाए, कि एक मुसलमान जो अपना तरका और विरसा छोड़कर दुनिया में जाए तो उसकी विरासत में से कुछ जिस तरह हिस्स मुकर्रर हैं वालिदैन के, अज़वाज के और औलाद के, इसी तरह हमसायों के भी कई हिस्स ना मुकर्रर कर दिए जाएँ। तो इस कदर कुरान मजीद ने ताकीद फरमाई है हमसायों के हकूक़ के बारे में। बहुत खूब। अल्लामा साजिद रज़ाक़ साहब, अहादीस तय्यबा में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसायों के हवाले से क्या आगही दी है और क्या रहनुमाई फरमाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जगह जगह और बार बार रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों हमसायों के बारे में बहुत सारी ताकीद फरमाई हैं, और इस्लाम के अंदर सरहतन इसकी तालीमात भी बयान की गई हैं। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता जो अपने पड़ोसी के लिए बेहतर ना हो। जिसका पड़ोसी उससे तंग हो वो शख्स कामिल मोमिन नहीं हो सकता। फिर रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपना घर बनाने से पहले अपना अच्छा पड़ोस तलाश करो, अच्छा पड़ोसी तलाश करो। और फिर इसी तरह सरहतन चूँकि इस्लाम ने पड़ोसी के हकूक़ के बारे में तालीमात तमाम अपने फॉलोअर्स के लिए छोड़ी हैं, रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक इरशाद फरमाया कि पड़ोसी के मालो असबाब को भी नुकसान ना पहुँचाओ। यहाँ तक बयान फरमाया कि पड़ोसी के कुत्ते को भी तकलीफ़ ना पहुँचाई जाए, इसलिए कि उसके कुत्ते को तकलीफ़ पहुँचाने से हो सकता है पड़ोसी कुछ लम्हे के लिए रंजीदा हो जाए या उसका दिल दुखे। फिर आका जान रहमत ने इरशाद फरमाया कि चोरी करना तो गुनाह है, लेकिन जो अपने पड़ोसी के घर से चोरी करे ये 10 बार चोरी करने के मुतरादिफ है। फिर रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
کہ زنا اللہ کی عتاب کا سبب ہے، زنا یہ اسلام میں آنے والوں کا اور ایک مومن شخص کے تمام اعمال کو ضیاع کر دیتا ہے، لیکن جو شخص پڑوسی کے گھر ایسا کچھ کرتا ہے وہ 10 بار زنا کرنے کے برابر ہے۔ تو اتنے بڑے حقوق رسول کائنات جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسی کے لیے بیان فرمائے، اور مسلمان خواتین کے لیے حکم نافذ کیا کہ مسلمان خواتین اپنے ہمسائیگی کے اندر ایک ایسی روش قائم کریں کہ ہر صبح و شام میں جو ان کے گھر میں اچھا کھانا بنے وہ پڑوس میں بھی تقسیم کیا جائے، تاکہ وہ بھی ان کی اس خوبصورت کھانے سے آسودگی پا سکیں اور ان کے بچے بھی وہی راحت اور وہ سکون پا سکیں جو ان کے بچے اچھا کھانا کھا کے راحت اور سکون پا رہے ہیں۔ تو ان حالات میں چونکہ رمضان کریم کے خوبصورت دن ہیں، تو ہم یہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خوبصورت حکم ہم بڑے اچھی طریقے سے ہم ہر سحر میں ہر افطار میں یہ اپنا سکتے ہیں کہ جہاں ہم خود اپنی سحری اور افطاری کے لیے اہتمام کریں، وہاں اپنے غربا اپنے قریب میں اپنے قربا کے لیے، اپنی قریبیوں کے لیے، اپنے ہمسایوں کے لیے جو غریب ہیں اور جو اس پہنچ کو نہیں پہنچتے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، ہم ان کو بھی عطا کریں تاکہ ان کے بھی یہ ایام رحمت خوبصورتی کے ساتھ گزر سکیں۔ بہت خوب قبلہ ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھتے ہیں آج کل کہ اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ جمع کرنا ہے اور پڑوسی کے گھر کے باہر پھینک دینا ہے، اور ہر وہ عمل اختیار کرنا ہے جس سے پڑوسیوں کو تکلیف ہو، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک فیشن ہے یا اس سے ہماری وجاہت میں کوئی اضافہ ہوتا ہے۔ آج رمضان المبارک کی ان مقدس ساعتوں میں میں چاہوں گا کہ ناظرین کو یہ پیغام دیا جائے کہ ہمارا معاشرتی کردار ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے، آپ آگاہ فرمائیے۔ جی بے شک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ ہرگز مومن نہیں ہے کہ جس کا پڑوسی اس کی ایذا سے، اس کی تکلیف سے جو ہے وہ محفوظ نہ ہو۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ بھی مومن نہیں جو خود آسودہ حال ہو کر کھائے اور اس کا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا سوئے۔ تو یہ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی روشنی میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے معاشرتی اصول جو ہے وہ استوار کریں، کہ ہم بھی اپنی آسودگی کے ساتھ ساتھ اپنے ہمسایوں کی آسودگی کا خیال رکھیں۔ ہمارے اندر یہ ناراضگی، قطع تعلق یہ عام ہوتا جا رہا ہے، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنۃ قاطع، قطع تعلق کرنے والا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ہم اپنا محاسبہ کریں نا، ہم رمضان المبارک ویسے بھی من قام رمضان ایمانا و احتسابا، تو احتساب کا مہینہ ہے، تو ہم اپنا احتساب کریں کہ ہم سے ہمارے رشتہ دار، ہمارے اقربا، ہمارے پڑوسی کون ناراض ہے۔ تو حضور نے فرمایا قطع تعلق کرنے والا تو جنت میں نہیں جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دو، اس کو اذیت نہ دو۔ ہم جس طرح آپ فرما رہے تھے کوڑا کرکٹ تو یہ الگ ہے نا، ہم ناراض ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اگر رشتہ دار پڑوسی ہوں، اکثر جو رشتہ دار پڑوسی اکٹھے جہاں پہ رہتے ہیں وہ اکثر آپس میں ناراض ہوتے ہیں، جب وہ قربتیں بڑھا لیتے ہیں تو پھر جب برداشت نہیں ہوتی تو پھر ناراض ہوتے ہیں، قطع تعلق کرتے ہیں۔ تو ہمیں معاشرتی آداب کا خیال رکھنا چاہیے، اپنی آسودگی کے ساتھ ان کی آسودگی کا خیال رکھیں، اپنے لباس، اہتمام، اپنے آرام کے ساتھ ان کے آرام کا، ان کے سکون کا خیال رکھیں۔ جو چیز ہمیں بتقاضۂ بشریت تکلیف دیتی ہے وہ ہمارے پڑوسی کو بھی دیتی ہوگی، تو لہٰذا جہاں اپنی آسائش کا، یہ نہیں کہ خود بھر لیا اور پڑوسی کے لیے خالی کر دیا، پانی جہاں سے بھرا جاتا ہے یہ دیکھا جاتا ہے، اور بہت سارے معاملات میں۔ تو اپنی آسودگی، آسائش، نرمی، آسانی جہاں جہاں بندہ اس کا خیال کرتا ہے وہیں اپنے پڑوس کا خیال رکھے، محبتوں کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، ان کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ زندگی بسر کریں، معاشرتی آداب کا لحاظ رکھیں، خیال رکھیں، تاکہ ہم ایک بہترین مومن بھی ہوں اور ہمیں لوگ ہمارے جانے کے بعد اچھے الفاظ اور نیک دعاؤں کے ساتھ یاد کریں۔ علامہ صاحب، نفرتیں اتنی پال لی جاتی ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی یہ میں تو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہر طرح کے لین دین ختم، سلام دعا ختم، اور پھر وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جب مجھے مشکل آئے گی تو فلاں جگہ میرے عزیز و اقارب رہتے ہیں۔ تو یہ رویے جو ہمارے ہاں نفرت کی بنیادوں پر ہم نے تعلقات توڑے ہوئے ہیں، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور اس رویے کو اپنانے والے لوگ معاشرے میں ان کا پھر کیا رول رہ جاتا ہے؟ جی، چونکہ مذہب اسلام، دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے،
اسلام نے ہر ایک پہلو پر اپنے فالورز کی، اپنے پیروکاروں کی ہر اینگل پہ، ہر زاویے پہ رہنمائی فرمائی ہے۔ یہاں پر بھی ہمسایوں سے متعلق دین اسلام نے جو مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی، اس میں نے پہلے بیان کیا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں کی وجہ سے غیر محفوظ ہوں۔ سو ہمیں یہ اگر خیال ہمارے دلوں میں اور ہمارے ذہنوں میں ہو کہ ہماری برادری بڑی ہے، ہمارا خاندان ہے، ہم حسب والے ہیں، نسب والے ہیں، ہماری دور تک جان پہچان ہے، ہماری ہر مشکل کا سدباب وہ آ کر کے کریں گے، تو یہ ایک غلط فہمی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب تک میری تکلیف میں، میری مصیبت میں میرا ہمسایہ وقتاً فوقتاً نہیں پہنچے گا تو میرے رشتہ دار وہاں نہیں پہنچ سکتے۔ ان کو آنے میں ٹائم لگ سکتا ہے، دیر لگ سکتی ہے، ان کے مزاج میرے مزاج سے مختلف ہو سکتے ہیں، ان سے میری کوئی خاندانی کلیشمنٹ ہو سکتی ہے، لیکن جو ہمسایہ ہوگا وہ بلا لوس وہ آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنے ہمسایوں میں کبھی بھی ان بن رکھ کے اور ان سے کوئی لڑائی جھگڑا رکھ کے اپنی زندگی کو آگے کی طرف نہیں لے کے جانا چاہیے۔ اور اس سے چونکہ معاشرے میں بھی خرابی پیدا ہوگی، جب دو ہمسائے ایک محلے میں رہنے والے ہر صبح ہر شام میں آپس میں جھگڑا کریں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپس میں کلیشمنٹ ہوگی، تو صرف ان کے دو گھروں کا نہیں بلکہ پوری گلی کا، پورے محلے کا سکون غارت جائے گا اور اس سے معاشرہ تباہی کی طرف جائے گا۔ ہمیں اپنے لیے، اپنے گھروں کے لیے اور اپنے معاشرے کے لیے بھی راحت اور آسودگی کا سبب بننا چاہیے اور اپنے ہمسایوں کا ہر وقت اور ہر لمحے، ہر صبح و شام میں حضور کی تعلیمات کے مطابق خیال رکھنا چاہیے۔ ناظرین کرام، آپ نے علماء کرام سے ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے آگہی حاصل کی۔ آپ آفس میں ہیں، گھر میں آپ کی والدہ اگر بیمار ہو جاتی ہیں تو یقین مانیے کہ انہیں سب سے پہلے ایمبولینس میں ڈال کر ہاسپٹل تک لے کر جانے والا آپ کا ہمسایہ ہوگا۔ دوسرے محلے سے یا دوسرے شہر سے آپ کے عزیز و اقارب بہت دیر بعد پہنچیں گے، لیکن ایمبولینس منگوا کر آپ کے ہمسائے کو سب سے پہلے آپ کی والدہ کو آپ کا ہمسایہ ہی لے کر جا سکتا ہے۔ چونکہ پڑوس میں ہوتا ہے تو بہت ساری آوازیں آس پاس آتی رہتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر آپ کے پڑوسی آپس میں الجھتے ہیں، ان کے گھر میں کوئی باتیں ہیں اور وہ آپ کے کانوں تک پہنچ گئی ہیں تو آپ نے پردہ پوشی کرنی ہے، پورے محلے میں ان کو نہیں بتانا۔ اور کبھی کسی کے ہاں پڑوس میں جھگڑا ہو جائے تو مصلحانہ کردار ادا کرنا ہے، پانی چھڑکنا ہے، اس آگ کے اوپر تیل نہیں ڈالنا، اس جلتی کے اوپر کہ اسے اور بھڑکا دیں۔ ایک شجر محبت کا ایسا بھی لگایا جائے، ایک شجر محبت کا ایسا بھی لگایا جائے جس کا ہم سائے کے آنگن میں بھی سایہ جائے۔ جلد نئے عنوان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔